बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, माहौली हुस्न इंतज़ाम, जमात दहम के लिए स्टैंडर्ड 10th के लिए। मजमून है आपका साइंस 2 और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, आज जो है हम ये नया सबक शुरू कर रहे हैं। ये इसका पार्ट 1 है और इसके बाद मज़ीद इसके कुछ पार्ट्स जो है बनाए जाएंगे। अलग अलग पार्ट्स में वीडियो जो है मैं अपलोड करती जाऊंगी। तो आज जो है हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और ये इसका पहला हिस्सा है। मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा और जैसे कि आपको पता है स्कूल्स बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर दिन एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। माहौली निज़ाम से क्या मुराद है? आपकी किताब में सबक की शुरुआत में बतौर इयादा कुछ सवालात दिए गए हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, बिल्कुल ऐसा ही एक चैप्टर आप 9वीं जमात में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने इकोसिस्टम के बारे में कि इकोसिस्टम क्या होता है और माहौली निज़ाम किसे कहते हैं, ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो इसलिए इसका एक रिवीजन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सवाल दिया हुआ है कि माहौली निज़ाम से क्या मुराद है। तो व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? सिस्टम किसे कहा जाता है, निज़ाम किसे कहते हैं, पहले ये समझते हैं। Regularly interacting and interdependent components forming a unified whole। एक निज़ाम या एक सिस्टम जब काम करता है तो उसमें ऐसे बहुत सारे अज्जा होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और फिर एक साथ मिलकर अफ़ाल अंजाम देते हैं। तो इकोसिस्टम, माहौल या माहौली निज़ाम किसे कहेंगे अब? एन इकोलॉजिकल सिस्टम, a community and its physical environment treated together as a functional system. An ecosystem is a biological environment consisting of all the living organisms or biotic component in a particular area and the non-living or abiotic components such as air, soil, water and sunlight with which the organisms interact। ठीक है, इकोसिस्टम जो होता है ये बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है और इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जानदार और गैर जानदार मिलकर जो है काम अंजाम देते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक पूरा निज़ाम बनाते हैं। इसे ही माहौली निज़ाम या इकोसिस्टम कहते हैं। माहौली निज़ाम के मुख्तलिफ़ किस्में कौन सी हैं? टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो होता है इसको हम दो मेन पार्ट्स में जो है सब डिवाइड कर सकते हैं। एक है नेचुरल इकोसिस्टम और एक है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो है कुदरती माहौली निज़ाम, जंगलात है, ग्रासलैंड्स है, एक्वेटिक यानी समंदर में जो जानदार रहते हैं वो, समंदरी ज़िंदगी, डेजर्ट्स यानी सहराओं में गुजारी जाने वाली ज़िंदगी। आर्टिफिशियल में क्रॉप फील्ड यानी खेतों की जो एक माहौली निज़ाम नज़र आता है वो, और एक्वेटिक। सार्फिन की अक़साम कौन कौन सी है? ये अक़साम अमली तौर पर किस पर मुनहसर होती है? अब देखिए, सार्फिन यानी कंज्यूमर्स जो है जिसे कहते हैं, इसके बारे में भी आप पिछली जमात में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सार्फिन की अक़साम कौन कौन सी है और ये अक़साम अमली तौर पर किस पे मुनहसर होती है। तो चलिए इसके बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। आपने पिछली जमात में तग़ज़िये के तरीके की बुनियाद पर जमात बंदी से मुतालिक मालूमात हासिल की है। इसके लिहाज से जानदारों की किस्में जो है खुद कफ़ील यानी ग़िज़ा साज़, गैर कफ़ील यानी सारिफीन और गंदखोर और तज्ज़ियाकार है। सबसे पहले देखते हैं खुद कफ़ील या ग़िज़ा साज़ किसे कहते हैं। बिगिन विद सन, ग्रीन प्लांट्स यूज़ water, carbon dioxide and sunlight to make glucose through the process of photosynthesis। photosynthesis के ज़रिए नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, इसलिए इन्हें ग़िज़ा साज़ या खुद कफ़ील कहते हैं।
खुद कफील या ग़िज़ा साज़ को प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है. प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड inside themselves. Producer use cellular respiration to supply the energy they need to live. अब देखते हैं गैर कफील या सारिफीन के बारे में, जिन्हें कंज्यूमर्स भी कहते हैं. कंज्यूमर्स आर दोज हु डू नॉट मेक देयर ओन फूड बट गेट इट फ्रॉम ईटिंग प्लांट्स और अदर एनिमल्स. गैर कफील या सारिफीन जो होते हैं या कंज्यूमर्स जो होते हैं वो अपनी ग़िज़ा अज़ खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि वो अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरों पर मुनहसर होते हैं. मिसाल के तौर पर कुछ जानदार जो होते हैं वो नबातात को खाते हैं, ठीक है. सब्ज़ीखोर हैवानात होते हैं, उनका शुमार भी सारिफीन में होगा, जबकि कुछ जो दूसरे हैवानात होते हैं वो सब्ज़ीखोर हैवानात को खाते हैं. जैसे शेर जो होता है वो बकरी और हिरन को अपनी ग़िज़ा बनाता है. इंसान जो है हम भी सब्ज़ियां भी खाते हैं और गोश्तखोर भी हम होते हैं, तो ये हमारा शुमार किस में होगा? कंज्यूमर्स में होगा, सारिफीन में होगा. गर्दोपेश के माहौली निज़ाम में सारिफीन की मुख्तलिफ सतह है. जो थोड़ी देर पहले सवाल था ना, आपकी किताब में सवाल है कि मुख्तलिफ सतह कौन सी है, तो वो देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं अब इब्तदाई सारिफीन, सब्ज़ीखोर हैवानात जिसे हम कहते हैं, या हम जिसे प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं. मसलन नागतोड़ा, गिलहरी, हाथी वगैरह जो है ये खुद कफील ग़िज़ा साज़ नबातात पर रास्त इन्हिसार करते हैं. हिरन है, बकरी है ना. तो ये तमाम जो हैवानात होते हैं ये क्या खाते हैं? ये प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं और ये सब्ज़ीखोर होते हैं, यानी ये पौधों को खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, पत्ते खाते हैं, इसलिए इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स या इब्तदाई सारिफीन कहते हैं. इन्हें सब्ज़ीखोर हैवानात भी कहा जाता है, इन्हें हर्बीवोरस भी कहा जाता है. तो ये जो है पहली किस्म है सारिफीन की. उसके बाद है सानवी सारिफीन या गोश्तखोर जिसे हम कहते हैं, और इसे हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और गोश्तखोर को हम कहते हैं कार्निवोरस, ठीक है. एनिमल ईटर्स, कार्निवोरस इसे कहते हैं. एट द थर्ड ट्रॉपिकल लेवल वी हैव सेकेंडरी कंज्यूमर्स. सेकेंडरी ऑर्डर कंज्यूमर्स आर एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स. ये वो हैवानात हैं जो अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरे हैवानात का शिकार करते हैं, जैसे कि बाज़ है, लोमड़ी जो है ये दूसरे जो है जानवरों को खा लेती है. उल्लू जो होते हैं ये सांप को खा लेता है. उल्लू, मेंढक जो होती है वो कीड़े मकोड़ों को शिकार करती है, उन्हें खा लेती है. तो ये हैवानात जो है गोश्तखोर हैवानात होते हैं और ये अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरे हैवानात पर इन्हिसार करते हैं. उसके बाद देखते हैं आला सारिफीन. मिसाल है बब्बर शेर या शेर. ये गोश्तखोर हैवानात से ग़िज़ा हासिल करते हैं और इन्हें दूसरे हैवानात नहीं खाते. ये टॉप कंज्यूमर्स कहलाते हैं. टॉप कंज्यूमर्स आर नॉट ईटन बाय एनी अदर कंज्यूमर्स. जो शेर होता है या शेर बब्बर होता है, इन्हें कोई दूसरे जानवर नहीं खाते, इसलिए ये हमेशा फूड चेन में टॉप पर होते हैं. इन्हें कोई दूसरा जानवर नहीं खाता है डायरेक्टली. दे कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी कंज्यूमर्स. ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, और ये जो है अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरे हैवानात पर मुनहसर होते हैं. जो दूसरे हैवानात होते हैं ये बतौर ग़िज़ा उनका इस्तेमाल करते हैं. जैसे शेर बब्बर जो होते हैं ये बकरियों का शिकार करते हैं, हाथी का भी शिकार करते हैं, हिरन का शिकार करते हैं, जिराफ का शिकार करते हैं. तो ये जो दूसरे जितने भी हैवानात होते हैं ये उन्हें गोश्तखोर हैवानात को अपनी ग़िज़ा बनाते हैं, या सब्ज़ीखोर हैवानात को भी ये अपनी ग़िज़ा बनाते हैं. हमाखोर मसलन इंसान, रीछ, ये सब्ज़ीखोर गोश्तखोर दोनों होते हैं. ये सब्ज़ी और गोश्त दोनों का इस्तेमाल जो है ग़िज़ा के तौर पर करते हैं. इन्हें ओमनिवोरस कहा जाता है. ओमनिवोरस सम एनिमल्स सच एज बियर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. दे आर बोथ हार्बीवोरस एज वेल एज कार्निवोरस. दे आर कॉल्ड ओमनिवोरस. एग्जाम्पल्स ह्यूमन बीइंग, बेयर एक्सेट्रा. तो कुछ हैवानात जो होते हैं वो सब्ज़ीखोर भी होते हैं और गोश्तखोर भी होते हैं. जैसे कि भालू जो होता है, ये क्या करता है, ये सब्जियों का भी इस्तेमाल करता है और ये दूसरे जानवरों को भी खाकर अपनी ग़िज़ा बनाता है. बिल्कुल वैसे ही इंसान भी सब्ज़ीखोर भी होते हैं और गोश्तखोर भी होते हैं, इसलिए इन्हें हमाखोर या ओमनिवोरस कहा जाता है.
تجزیہ کار یا ڈیکمپوزرز جسے کہا جاتا ہے، یہ جو ہوتے ہیں دے بریک ڈاؤن ریمینز آف ڈیڈ آرگینزمز، دے پلے ویری امپورٹنٹ رول ان ایکو سسٹم. دیز decomposers include worms, bacteria, fungi and some insects, مشرومز وغیرہ. یہ تمام جو ہوتے ہیں یہ ہمارے ماحولی نظام میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. دیکھیے اگر جب انسان مر جاتے ہیں تو انہیں مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جاندار جب ختم ہو جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسرے جاندار اس پہ مٹی ڈال دیتے ہیں، ہے نا. تو یہ مٹی کیوں ڈالتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، تاکہ مٹی میں ملنے کے بعد وہ جو حیوانات یا جانور جو مر گئے ہیں، جو تجزیہ کار ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، ڈیکمپوزرز ہوتے ہیں، وہ ان کو اپنی غذا بنا لیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ جو بھی مردہ اجسام ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، دھیرے 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 جو ہے وہ سڑ گل جاتے ہیں اور زمین کا حصہ بن جاتے ہیں. تو اس طرح سے تجزیہ کار جو ہوتے ہیں وہ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں، ورنہ اگر ڈیکمپوزرز نہ ہوں تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہماری زمین پر جو ہے مردہ اجسام، جو لوگ مر جاتے ہیں، جو جانور مر جاتے ہیں، ان کا ڈھیر لگ جائے گا اور مختلف قسم کی بیماریاں اور بدبو پھیل سکتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا نظام بنایا ہے کہ اس سے ہمیں تکلیف نہ ہو، اس لیے تجزیہ کار ڈیکمپوزرز موجود ہوتے ہیں جو اس باڈی کو جو ہے تجزیہ کرتے ہیں اور اس کے کچھ حصوں کو وہ اپنی غذا بناتے ہیں اور باقی حصے جو ہے زمین میں مل جاتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں غذائی زنجیر اور غذائی جال کے بارے میں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں غذائی زنجیر. غذا ساز، صارف اور تجزیہ کار میں مستقل باہمی تعامل جاری رہتا ہے. اس تعامل کی ایک ترتیب ہوتی ہے اور اسے غذائی زنجیر کہتے ہیں. ہر زنجیر میں ایسی 4 سے 5 یا زائد کڑیاں بھی پائی جاتی ہیں. باقاعدہ سے ایک فوڈ کی چین بنتی جاتی ہے، جیسے نباتات اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سورج کی روشنی کی مدد سے. پھر جو گراس ہوپرز ہوتے ہیں یا ناک توڑا ہوتے ہیں وہ سب اپنی غذا بناتے ہیں. ناک توڑے کو مینڈک اپنی غذا بناتا ہے، مینڈک کو جو ہے سانپ کھاتے ہیں، سانپ کو جو ہے چیل یا ایگلز کھاتے ہیں. پھر جب یہ مر جاتے ہیں باز اسے کھاتا ہے، اور جب یہ مر جاتے ہیں تو ڈیکمپوزرز جو ہوتے ہیں، تجزیہ کار جو حیوانات ہوتے ہیں، وہ اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور اسے وہ زمین کا حصہ بنا دیتے ہیں. تو اس طرح سے ایک زنجیر بنتی ہے، ایک چین بن جاتی ہے، اسے ہی غذائی زنجیر یا فوڈ چین کہتے ہیں. دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پروڈیوسرز اس کا استعمال کرتے ہیں، پرائمری کنزیومرز انہیں کھاتے ہیں، سیکنڈری کنزیومرز اور انہیں کھاتے ہیں ٹیریٹری کنزیومرز یا ٹاپ کنزیومرز. فوڈ اور چین اسے کہا جاتا ہے فوڈ چین. پھر سے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ایک پیرامڈ کے ذریعے سمجھایا گیا ہے. پروڈیوسرز اس کے اوپر پرائمری کنزیومرز، اس کے اوپر سیکنڈری کنزیومرز. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں غذائی جال. کسی ماحولی نظام میں ایسی آپس میں جڑی ہوئی کئی غذائی زنجیریں شامل ہوتی ہے اور اسی سے فوڈ ویب بنتے ہیں، یعنی غذائی جال بنتے ہیں. دیکھیے نباتات کو بہت سارے جو حیوانات ہیں وہ کھاتے ہیں، ہے نا. نباتات کو کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، بٹر فلائی کھاتی ہیں، فروٹ فلائز کھاتے ہیں. اور پھر یہ جو ناک توڑا ہے، اس ناک توڑے کو مینڈک کھاتے ہیں. مینڈک جو ہے ناک توڑے کو کھانے کے ساتھ ساتھ بٹر فلائز کو بھی کھاتا ہے، فروٹ فلائز کو بھی کھاتا ہے، ڈریگن فلائز کو بھی یہ مینڈک کھاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو ناک توڑا ہے اسے چوہے بھی کھاتے ہیں. اب چوہوں کو جو ہے سانپ کھاتے ہیں، پھر سانپ جو ہے مینڈک کو بھی کھاتے ہیں، اور سانپ کو جو ہے ایگلز کھاتے ہیں، ہے نا. ایگل اس کے علاوہ دوسرے پرندوں کو بھی کھاتے ہیں، اور یہ پرندے جو ہوتے ہیں دوسرے کیڑے مکوڑوں کو اپنی غذا بناتے ہیں. تو اس طرح سے ایک پورا جال بن جاتا ہے، بہت ساری جو زنجیریں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہیں اور اس کو ہی فوڈ ویب کہتے ہیں. کوئی جاندار دوسرے جاندار کا صارف ہوتا ہے. مثال مطلب ایک کیڑا کئی نباتات کے پتے کھاتا ہے، لیکن یہی کیڑا مینڈک، چھپکلی اور پرندوں کا شکار ہوتا ہے. اگر شکل کے ذریعے سے دکھانا ہو تو خط مستقیم غذائی زنجیر کی بجائے کئی شاخوں والا پیچیدہ جال تیار ہوتا ہے، اور اسے ہی قدرت میں پایا جانے والا غذائی جال یا فوڈ ویب کہتے ہیں. عام طور پر ایسے غذائی جال قدرت میں ہر طرف پائے جاتے ہیں. غذائی زنجیر اور غذائی جال میں کیا فرق ہے؟
یہ سوال آپ کی کتاب میں دیا ہوا ہے کہ کیا فرق ہے دونوں میں. تو ہم نے ابھی دیکھے فوڈ چین ہوتی ہے وہ ایک سیدھی زنجیر ہوتی ہے، اور فوڈ ویب یا غذائی جال جو ہوتے ہیں اس میں کئی ساری غذائی زنجیریں آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ماحولی نظام یا ایکو سسٹم کے بارے میں. ایکو سسٹم جو ہے یہ بہت اہم جز ہے ہماری زندگی کا، بہت اہمیت کا حامل ہے یہ. کیونکہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ واٹ از این ایکو سسٹم. ایکو سسٹم ہوتا کیا ہے؟ این ایکو سسٹم از اے کمیونٹی آف لیونگ آرگینزم انٹریکٹنگ وتھ ایچ ادر اینڈ دیئر نان لیونگ انوائرمنٹ. یہ ہم نے اسٹارٹ میں بھی دیکھے تھے کہ ماحولی نظام جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کمیونٹی آف لیونگ آرگینزمز یعنی جاندار اور ان سے تعلق رکھنے والی جو بے جان اشیاء ہے ان کے بیچ کا لین دین. What makes up an ecosystem? ایکو سسٹم کن چیزوں سے بنتا ہے؟ All living things تمام جاندار جن میں plants, animals اور بیکٹیریا کا شمار ہوتا ہے. Non living things غیر جاندار جس میں سورج، پہاڑ، پانی، ندیاں، جھرنے اور مٹی کا شمار ہوتا ہے. ایکو سسٹم جاندار اور غیر جاندار اجزاء اور ان کے باہمی عمل سے مل کر ماحولی نظام تیار ہوتا ہے. ماحولی نظام میں ہر جز کا کردار اہم ہوتا ہے. غذا تیار کرنے والی نباتات مفید ہوتی ہے. ان کو استعمال کرنے والے ہرن، بکری، بھیڑ، گائے، بھینس، گھوڑے، اونٹ جیسے سبزی خور حیوانات کی بھی اپنی اہمیت ہوتی ہے. سبزی خور حیوانات کی آبادی جو ہے توقع سے زیادہ بڑھنے نہ دینے کے لیے شیر ببر جیسے شکاری جانور بھی اتنے ہی اہم ہوتے ہیں، کیونکہ سبزی خور حیوانات کو شیر ببر جو ہے یا شیر اپنی غذا بنا لیتا ہے. کبھی کبھی آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ قدرت میں پائے جانے والے لاروے، گندی جگہوں پر پائے جانے والے جراثیم، دیمک، گوبر کے کیڑے کیا یہ بھی مفید ہوتے ہیں؟ لیکن یہ جاندار گندے لگیں گے تب بھی یہ بہت اہم ہے. وہ خصوصی طور پر ہمارے ماحول کی صفائی کرتے ہیں. میں نے ابھی بتائی نا کہ جو ڈی کمپوزرز ہوتے ہیں، تجزیہ کار ہوتے ہیں، جس میں جراثیم، دیمک، کیڑے مکوڑے، بیکٹیریا، فنگس وغیرہ کا شمار ہوتا ہے. تو یہ جو ہوتے ہیں، یہ جو مردہ اجسام ہوتے ہیں حیوانات کے، ان کو اپنی غذا بنا لیتے ہیں اور اس طرح سے ماحول کو یہ صاف ستھرا رکھنے میں مدد کرتے ہیں. یعنی ہمارے اطراف میں رہنے والے ان اجزاء کی وجہ سے ہی ہمارا وجود قائم ہے. اسی لیے ہمیں تمام اجزاء کا خیال رکھنا چاہیے. اس کا مطلب ہے ہمارے اطراف یہ جو تمام اجزاء ہیں، سورج کی روشنی ہے، نباتات ہے، پیڑ پودے ہیں، حیوانات ہیں، سبزی خور حیوانات ہیں، گوشت خور حیوانات ہیں، تجزیہ کار حیوانات ہیں، ہمہ خور حیوانات ہیں، یہ تمام سے مل کر ہمارا ماحولی نظام بنتا ہے. اور یہ جو ہے تمام اجزاء جو ہیں ماحولی نظام کے، یہ اپنی اپنی جگہ پر بہت اہمیت رکھتے ہیں. اس لیے ہمیں ان تمام اجزاء کا خیال رکھنا چاہیے. بحث کیجئے ایک جاندار دوسرے جاندار کی غذا ہے. ایک چھوٹا سا جو ہے ٹاپک یہاں پہ دیا ہوا ہے کتاب کے درمیان میں کہ آپ کو جو ہے اس ٹاپک پہ تھوڑا سا ڈسکشن کرنا ہے کہ کس طرح سے ایک جاندار جو ہوتا ہے وہ دوسرے جاندار کی غذا بنتا ہے. ذرا سوچئے، سال ہر سال سے جنگلات میں پتوں کا کچرا، ٹوٹے ہوئے درخت وغیرہ نیز گاؤں کے اطراف میں مردہ جانوروں کے سڑنے گڑنے کا عمل اگر نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ جیسے میں نے بتائی کہ ڈیکمپوزرز جو ہوتے ہیں، انسیکٹس ہوتے ہیں، بیکٹیریا، مشروم، ورم، کیڑے مکوڑے، یہ تمام جو ہوتے ہیں یہ چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں، اسے ڈیکمپوز کرتے ہیں. اور اگر یہ نہیں ہو تو مردہ اجسام کا ڈھیر لگ جائے گا، پتوں کے کچرے کا جنگلات میں ڈھیر لگ جائے گا، ٹوٹے ہوئے درختوں کا ڈھیر لگ جائے گا، ہے نا؟ لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ڈیکمپوزرز موجود ہیں. غذائی زنجیر میں مختلف تغذیاتی سطح کون سی ہیں اور توانائی کے حرم سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں تغذیاتی سطح یا ٹروفک لیول کسے کہتے ہیں. غذائی زنجیر میں ہر سطح کو تغذیاتی سطح کہتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے دیکھے کہ پہلے آئے گا سب سے پہلے نیچے بیس دیکھیے اس ٹرائنگل کا، نیچے آتا ہے غذا ساز یعنی نباتات جو اپنی غذا کو تیار کرتے ہیں.
اس کے بعد اولین تغذیاتی سطح ہے سبزی خور کی، پھر ثانوی تغذیاتی سطح ہے گوشت خور کی، اور اعلیٰ تغذیاتی سطح ہے ہمہ خور کی۔ تغذیاتی سطح یعنی غذا حاصل کرنے کی سطح۔ غذائی زنجیر میں غذائی اجزاء اور توانائی کا تناسب ابتدائی ترین سطح سے اعلیٰ ترین سطح پر صارفین تک مرحلہ وار گھٹتا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہم اجزاء جو سبزی خور حیوانات کو اور جو انرجی سبزی خور حیوانات کو مل رہی ہے اس سے کم گوشت خور کو ملتی ہے اور اس سے کم ہمہ خور حیوانات کو ملتی ہے، یعنی مرحلہ وار۔ جیسے ہم ٹرائنگل میں نیچے سے اوپر تک جاتے ہیں تو ٹرائنگل چھوٹا ہوتا جاتا ہے نا، بالکل ویسے ہی توانائی اور غذائی اجزاء کا تناسب کم ہوتا جاتا ہے۔ نیچے جو ہے تناسب زیادہ ہے، جیسے جیسے اوپر ہوتے جائیں گے تناسب کم ہوتا جائے گا۔ اسے ہی تغذیاتی سطح یا ٹروفک لیول کہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں حرم کسے کہتے ہیں، توانائی کا حرم یا انرجی پیرامڈ کسے کہتے ہیں۔ شکل 7.4 جو ہم نے ابھی پچھلی شکل دیکھے، اس کے مطابق اس حرم میں ہر سطح پر توانائی کی منتقلی کو دکھایا جاتا ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو پروڈیوسرز سے انرجی ٹرانسفر ہو رہی ہے، پرائمری کنزیومرز میں اس دوران انرجی لاسٹ بھی ہو رہی ہے۔ غذائی زنجیر میں توانائی کی باقاعدہ سطح ہوتی ہیں۔ توانائی کی باقاعدہ سطحوں کی ترتیب میں توانائی کی منتقلی کے دوران اصل توانائی جو ہے وہ بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔ اس طرح جانداروں کی تعداد میں کبھی ادنیٰ سطح سے اعلیٰ سطح کی جانب بھی کمی واقع ہوتی جاتی ہے۔ ماحولی نظام میں توانائی کی اس شکل کو توانائی کا حرم یا انرجی پیرامڈ کہتے ہیں۔ دیکھیے انرجی ٹرانسفر ہو رہی ہے پروڈیوسر سے پرائمری کنزیومرز میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائمری کنزیومرز کی تعداد یہاں زیادہ ہے۔ اب پرائمری کنزیومر سے یہ کنورٹ ہو رہی ہے انرجی سیکنڈری کنزیومرز میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈری کنزیومر میں تعداد تھوڑی کم ہو گئی اور ٹیریٹری کنزیومرز میں تعداد اور کم ہو جاتی ہے، اور اس دوران کچھ توانائی کا بتدریج توانائی کا کمی بھی ہوتی جاتی ہے، انرجی لاسٹ بھی ہوتی ہے، اور اسے ہی ہم جو ہے توانائی کا حرم یا انرجی پیرامڈ کہتے ہیں۔ ذرا سوچئے، درختوں پر گھونسلہ بنانے والا پرندہ قریب کے تالاب سے مچھلیاں کھاتے ہوں تو کیا پرندہ، درخت اور تالاب ایسے دونوں ماحولی نظام کا حصہ بنتا ہے؟ دیکھیے درخت پر جو گھونسلہ بنانے والے پرندے ہیں وہ تالاب سے مچھلیوں کو کھاتے ہیں۔ مچھلیاں کس کو کھاتی ہیں؟ پروڈیوسرز جو ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر سمندر کا یا تالاب کا جو ماحولی نظام ہے اس میں پروڈیوسرز جو ہے کائی، الگائی وغیرہ ہوتے ہیں جو سمندر میں اگتے ہیں، ٹھیک ہے، سمندر میں اگنے والے نباتات کو مچھلیاں کھاتی ہیں، یہ پرائمری کنزیومرز ہو گئے۔ اور انہیں جو ہے بڑی مچھلیاں کھاتی ہیں، بگ فشز کھاتی ہیں، یہ سیکنڈری کنزیومرز ہو گئے، اور انہیں جو ہے پرندے کھاتے ہیں تو یہ ٹیریٹری کنزیومرز ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو پرندے ہیں یہ درخت اور تالاب دو ماحولی نظام کا حصہ بنتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ درخت کے تالاب اور کے ماحولی نظام کا بھی حصہ ہے، کیونکہ یہ درختوں پر موجود چڑیا جو ہوتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی تتلیوں کو، کیڑے مکوڑوں کو بھی کھاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ مچھلیوں کو بھی کھاتی ہیں، تو یہ دونوں ماحولی نظام کا حصہ ہے۔ ماحولی نظام کا ایک ٹیبل آپ کی کتاب میں یہاں دیا ہے، غیر جاندار اجزاء اور جاندار اجزاء، پھر اس کی مزید جو ہے نیچے کچھ خالی جگہ دی ہوئی ہے، تو انہیں آپ کو خود مکمل کرنا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں آپ پچھلی جماعت میں پڑھ چکے ہیں۔ کوئی دقت ہوتی ہے اسے مکمل کرنے کے لیے تو یہاں پر ایک اس کا انگلش میں جو ہے ٹیبل کمپلیٹ کر کے دیا ہوا ہے، آپ اس کی مدد لے سکتے ہیں۔ ایکو سسٹم جو ہوتا ہے یہ ابائیوٹک اور بائیوٹک کمپوننٹ سے مل کر بنا ہے۔ بائیوٹک کمپوننٹ میں آٹوٹروفک اور ہیٹروٹروفک ہے، آٹوٹروفک میں مزید پروڈیوسرز ہیں اور پھر اس میں شمار ہوتا ہے پلانٹس کا۔ ہیٹروٹروفک میں کنزیومرز اور ڈیکمپوزرز ہیں، اینیملز ہیں، پھر کنزیومرز میں، پھر اینیملز میں ابھی ہم نے دیکھے کہ پرائمری کنزیومرز ہوتے ہیں، سیکنڈری کنزیومرز اور ٹیریٹری کنزیومرز ہوتے ہیں، ڈیکمپوزرز میں بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی ابائیوٹک کمپوننٹس میں فزیکل فیکٹرز میں شمار ہوتا ہے ہوا، پانی، زمین، سن لائٹ وغیرہ کا۔ کیمیکل فیکٹرز میں نیوٹرینٹس اور منرلز کا۔ اس کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، آرگینک کمپاؤنڈز اور ان آرگینک سبسٹنسز۔ آرگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس وغیرہ، اور ان آرگینک سبسٹنسز ہوتے ہیں تمام قسم کی گیسیں، ان کا شمار ہوگا اس میں ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، اس کے علاوہ کیلشیم، آئرن، سوڈیم، پوٹیشیم وغیرہ۔
تو جنوبی بھارت کے مختلف ریاستوں میں بڑے پیمانے پر چاول کی کاشت کی جاتی ہے۔ یہاں چاول کی فصلوں پر بڑے پیمانے پر ناک توڑے آتے ہیں۔ ان کو غذا کے طور پر استعمال کرنے کے لیے کیچڑ میں مینڈکوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جنوبی بھارت کے لوگوں کی اہم غذا چاول ہے، وہ لوگ چاول کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو چاول کی فصلیں بڑے پیمانے پر اگائی جاتی ہیں۔ چاول کی فصلوں میں ناک توڑے آتے ہیں، ناک توڑوں کو کھانے کے لیے وہاں مینڈک آتے ہیں، اور مینڈک کو کھانے کے لیے وہاں سانپ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اچانک مینڈکوں کی تعداد کم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، اس طرح سے چاول کے کھیت ہوتے ہیں، اور چاول کی فصلوں پر اس کا کیا اثر ہوگا، کس صارف کی تعداد بڑھے گی اور کس صارف کی تعداد کم ہوگی، اور مجموعی طور پر یہاں کے ماحولی نظام پر کیا اثر ہوگا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ What will be the effect on paddy crop؟ چاول کی فصل پہ کیا اثر ہوگا؟ If the population of frogs declines, then there will be rise in population of grasshoppers. The paddy fields will hence be infested with the insect pests. ظاہری بات ہے، جب فراگ کم ہو جائیں گے تو گراس ہوپرز کی تعداد بڑھ جائے گی، ناک توڑوں کی تعداد بڑھ جائے گی، کیونکہ انہیں کھانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جب ناک توڑے بڑھ جائیں گے تو وہ چاول کی فصل کو تباہ کر دیں گے کھا کر۔ Number of which consumers will decline and which will increase؟ کون سے صارفین کی تعداد کم ہوگی اور کس کی تعداد بڑھے گی؟ ظاہری بات ہے، مینڈک کی تعداد جب کم ہوگی تو اس صورت میں جو سیکنڈری کنزیومرز جو ہوتے ہیں، یہاں پہ فراگس جو ہیں وہ سیکنڈری کنزیومر ہیں، ثانوی صارفین ہیں، تو ان کی تعداد وہ کم ہوگی، اور جو ابتدائی صارفین ہیں مطلب گراس ہوپرز ہے، ناک توڑا ہے، اس کی تعداد بڑھے گی، اور مینڈک کو سانپ کھاتے ہیں۔ تو جب مینڈک ہی نہیں ہوں گے تو سانپ کسے کھائیں گے؟ تو اس طرح سے سانپ کی تعداد بھی وہاں پر کم ہو جائے گی، یعنی ثانوی صارفین اور اس کے بعد اعلیٰ صارفین، یہاں پہ سانپ ہے، یہ دونوں کی تعداد کم ہو جائے گی، اور جو ابتدائی صارفین ہے ناک توڑا، اس کی تعداد بڑھے گی۔ تو اس سے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا یہ جو چینجز ہوتے ہیں، اگر اسی طرح سے کبھی اگر مینڈک کم ہو جائے تو اس کا ایکو سسٹم پہ کیا فرق پڑے گا؟ if frogs population declines، اگر مینڈک کی تعداد کم ہوتی ہے، there will be imbalance of entire ecosystem، پورا ایکو سسٹم کا امبیلنس ہو جائے گا، یعنی نظام وہ بگڑ جائے گا، توازن بگڑ جائے گا۔ the number of prey and predator populations will change and thus the food chain will come to an end۔ ظاہری بات ہے، ناک توڑے بڑھ جائیں گے، مینڈک ختم ہو جائیں گے، سانپ ختم ہو جائیں گے، اور ناک توڑے بڑھ گئے تو اس وجہ سے چاول کی فصل بھی تباہ ہو جائے گی، اور جو فوڈ چین بنتی تھی کہ پھر سانپ کو کون کھاتے تھے؟ باز کھاتا تھا، ایگل کھاتے تھے، ہے نا؟ تو یہ بھی ختم ہوتے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایک جز بھی درمیان سے کم ہوتا ہے ہمارے ایکو سسٹم میں، کوئی بھی ایک جانور اگر کم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی پوری فوڈ چین ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا اثر پورے ماحولی نظام پر پڑتا ہے۔ اب ایک چھوٹا سا سوال آپ کی کتاب میں مشق کا سوال نمبر 1 ہے یہ کہ ذیل میں دی ہوئی غذائی زنجیر کو صحیح ترتیب میں لکھنا ہے، اور غذائی زنجیر کس ماحولی نظام میں ہوتی ہے اس ماحولی نظام کی وضاحت کرنی ہے۔ ابھی ہم نے دیکھے کہ چاول کے کھیت میں کون کھاتا ہے چاول کے کھیتوں کو؟ ناک توڑا، ناک توڑے کو کھاتا ہے مینڈک، مینڈک کو کھاتا ہے سانپ، اور سانپ کو کھاتا ہے عقاب، ٹھیک ہے، ایگلز۔ تو یہ کس ماحولی نظام کا حصہ ہے؟ اس کا سب جواب آپ دیں گے، اور اس کی وضاحت بھی آپ کو کرنی ہے۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ امید ہے جو کچھ آج آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب آپ لوگوں سے اگلے ہفتے اس کے پارٹ 2 کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ لائک کرنے کے بعد پلیز شیئر دا ویڈیو اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ہمارے چینل کو شیئر کیجئے، ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور آگے بھی آپ کو ہمارے تمام نوٹیفیکیشن اسی طرح سے ملتے رہیں، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ آل دی نوٹیفیکیشنز۔ اللہ حافظ۔
تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔